हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ अ गाइड टू रियलिटी ऑफ विलेनस एक्स्ट्रा। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है। हमें एक मिशन दिखाया जाता है जिस पर हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। आखिर कैल्विन ड्यूक फैमिली का क्या स्टेटस चल रहा है, जिस पर सर्वेंट बताता है कि कोई भी मूवमेंट नहीं है, लेकिन वो हथियारों के कारोबार के तकसीम का इंतज़ाम करने के ज़िम्मेदार थे, जो एल्बर्टीन ख़ानदान के आमदनी का पैदावार का एक ज़रिया था। लेकिन इस हथियार की फैक्ट्री ने बहुत ही ज़्यादा कर्ज जमा कर लिया था और यह ज़रूर एक इंटरनेशनल राइट होगा। ये रिपोर्ट हासिल करने वाला और कोई नहीं बल्कि ड्यूक ब्लैकर था, जो कि एल्बर्टीन फैमिली के ऊपर सारी की सारी नज़र रख रहा था। और वो उन सारे पेपर्स को चेक आउट करते हुए कहता है कि अभी भी तुम इन सब पर नज़र रखो। सेल शिफ्ट होता है और हमें एल्बर्टीन मेंशन को दिखाया जाता है, जिसमें हमें एनिस कहते हुए सुनाई देती है कि एल्बर्टीन, क्या आपने ये सारी चीज़ों के बारे में चेक किया है? जिस पर एल्बर्टीन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लिया है। उसके हाथ में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स थे जिन्हें अभी भी वो मुसलसल चेक किया ही जा रहा था। और वो एनिस की तारीफ करते हुए कहता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम किया है, इसमें क्रिटिसाइज़ करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। वो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, पोर्शन नॉलेज वाले पोर्शन से मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद हासिल हुई है। फिर बटलर कहता है कि बाय द वे, मेरे पास अभी आपके लिए काफ़ी सारे और भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं माय लेडी। और वो डॉक्यूमेंट उसको दिखाने लगता है, जिस पर वो हैरानगी के बगैर में उस सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने लगती है। और ये डॉक्यूमेंट्स और किसी चीज़ के नहीं बल्कि टेन बनारस की फैक्ट्री के थे, वेपन शॉप के थे, जो कि एक मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी। और वो इस बारे में अभी प्लानिंग कर रहे थे कि वो अभी उनकी मदद के लिए अभी बहुत बहुत सारे बंदे उनके लिए असाइन करेंगे। उस दिन एनिस ने उनके वेपन शॉप के सारे कर्ज अदा कर दिए थे। और उस वक्त उसने टेन बनारस उसकी बेटी से ये कहा था कि उसे इस फैक्ट्री के ऑनरशिप को चेंज करवाना है। ऑफ कोर्स ये बात तो बिल्कुल सही बनती है कि उन्होंने फ़ौरन के फ़ौरन रिफ्यूज़ कर दिया था, लेकिन ये उसका एक ऑर्डर था। और वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारी कोई एंजल नहीं थी, मैं तुम्हारी कोई सेवियर नहीं थी, मैं सिर्फ एक इन्वेस्टर थी। और उसके बाद उसने रोते बिलबिलाते हुए वो सारी की सारी बातें मेरी मान ली थी। और उसके बाद सहरा ने मैनेजमेंट के काफ़ी सारे बिजनेस के मुताबिक काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी। लेकिन अभी वो इस बात की सोचो फिक्र में थी कि उसने अभी जितने भी पैसे उनको दिए थे, क्या उनके लिए ये इनफ होंगे। जिस पर बटलर उसको बताता है कि आपने उनको कोई छोटा अमाउंट नहीं दिया है, आपने उसको एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट दिया है इस बारे में। जिस पर वो कहती है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी फैमिली बजट से मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। बटलर हैरानगी में हक्के बक्के अंदाज में कहता है, तो फिर आप इतना बड़ा अमाउंट आखिर लाई तो लाई कहाँ से? और वो इतने सारे के सारे पैसे और कहीं से नहीं बल्कि वो अपने कैश शॉप से लेके आई थी। उस दिन उसने काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर से ख़रीदी थी ताकि वो अपने मिशन में आसान होने वाले मिशन को इस्तेमाल कर सके उसके अंदर, और उसे टेस्ट करती रहे। लेकिन जब उसका मिशन कंप्लीट हुआ तो उसे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिवार्ड मिला, और वो रिवार्ड ये था कि उसे एक फ़ैन मिलेगा हर किसी की तरफ से, और उसे रिपुटेशन के उसमें +10 पॉइंट्स भी मिले थे। हालांकि वो अपने रेपुटेशन स्कोर को मुकम्मल तौर पर चेक नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके सिस्टम में इस बात पर आया था कि वो इस तरह के फंक्शन को नहीं ऑन कर सकती। ये सारे के सारे फंक्शन इस वक्त ऑन है जब तक वो अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकती। और उस दिन के बाद उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अफवाहें और ज़्यादा उड़ना शुरू हो गई थी। उससे पहले उसको एक क्रूर, जालिम और अगली वुमेन कहा जाता था, लेकिन इस वाक़े के बाद उसे एक खूबसूरत, बाएतमाद, एक बहुत ही ज़्यादा काइंड लेडी समझा जा रहा था। उसके बारे में इस तरह की बातें हुए जा रही थी कि मैंने सुना है कि लेडी एल्बर्ट ने वेपन शॉप के ओनर को बचा लिया है। दूसरा इंसान कहता है कि हाँ, मैंने सुना है, उसने सारे के सारे पैसे उसके दे दिए थे उसके बिहाफ पर। पहले वाला शख्स कहता है, ओह ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बात है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट था। हालांकि लेडी एल्बर्टन एक नॉवेल है, लेकिन नॉवेल के सच में ऐसे कर सकते हैं क्या? वो हमारे कॉमनर्स जैसे लोगों के ऊपर थोड़ी बहुत तवज्जो कर सकते हैं? मुझे तो लगता है ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ही बेकार हैं, और ये सिर्फ रूमर्स थे, वो एक रूटलेस रूमर नहीं है। हालांकि वो इन सारी चीज़ों को बीट नहीं कर सकती थी, इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स गेन कर लिए थे, जो कि लोग अब उसकी तरफ काफ़ी अच्छी तरीके से देख रहे थे। लेकिन इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो उसने अब तक हासिल नहीं की थी। वो अपने सेट पर बहुत ही ज़्यादा निराश वे में बैठी हुई होती है, क्योंकि वो लॉयड गिबेनकर के बारे में बिल्कुल ही भूल चुकी थी अपने फैमिली मैटर्स के चक्कर में।
اور اس وقت ابھی صرف 3 دن ہی باقی تھے۔ وہ اپنے بٹلر سے کہتی ہے کہ مجھ نے اب تک ڈریس پہننے کے لیے بھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں کی ہے، جلدی سے کوئی ڈریس میرے لیے تیار کروائی جائے، یا ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی پہلے آرڈر کیا ہے ڈریس وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز۔ جس پر بٹلر اس کو کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں میڈم کو سمن کر دوں گا کہ وہ آپ کی ساری ڈریس کو ریڈی کرا سکتی ہیں، جس پر وہ خوش ہو جاتی ہے۔ لیکن ابھی بھی وہ کافی زیادہ کنفیوز تھی، کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی ڈانس وغیرہ کی کوئی اسکل نہیں تھی، اور وہ اس وجہ سے ڈانس ڈائریکٹر کو بھی بلانے کے لیے کہتی ہے۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے ڈانس ڈائریکٹر کے ساتھ بیٹھی ہوئی پریکٹس کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جتنا بھی کر لے وہ بہت ہی زیادہ برا کر رہی تھی۔ لیکن ڈانس ڈائریکٹر اس سے بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ اسے بہترین سے بہترین سکھا سکے، لیکن وہ بھی اپنی مکمل پریکٹس کر رہی تھی، لیکن وہ اس چیز کے لیے اپنے کیش شاپ سے بھی کوئی بھی چیز آرڈر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی چیز اس طرح کی موجود نہیں تھی، اور وہ کافی گھنٹوں تک اس طرح محنت کرتی رہی، لیکن اس کی اسکل میں کوئی بھی امپروومنٹ نہیں آئی ہے۔ اس سے زیادہ اچھا اور بہترین تو اس کی میٹ کر رہی تھی، جس پر اس کی ڈانس ڈائریکٹر اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ تو بہت ہی زیادہ بہترین کر رہے ہو، اور وہ اپنے میٹ کے برابر میں کھڑی ہوئی یہی سوچ رہی ہوتی کہ وہ میٹ جس نے ابھی میرے ساتھ ہی ڈانس کو سیکھنا شروع کیا تھا، وہ مجھ سے زیادہ بہتر اور اچھے طریقے سے ڈانس کر رہی ہے۔ اور یہی بات انسٹرکٹر بھی کہہ دیتی ہے کہ آخر کون سوچ سکتا تھا کہ وہ میٹ جس نے ابھی سیکھنا شروع کیا تھا وہ کاؤنٹ کی بیٹی سے زیادہ اچھا اور بہترین ڈانس کر سکتی ہے، جس پر وہ آکورڈ سا ہنستے ہوئے سے کہتی ہے کہ ہاں بالکل ایسی بات ہے، لیکن آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ اس طرح کے ریومرز ارد گرد نہ پھیلا سکیں۔ اور وہ بھی اس طرح کے حال احوال دیکھ ہی رہی ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ ایک بار میں پھر سے جا کے اپنے کیش شاپ کو چیک کر لوں، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہو، اور بالآخر اسے ایک طرح کا فنکشن نظر آ جاتا ہے، جس پر یہ تھا کہ وہ بہترین ڈانس تو نہیں کر سکتی، لیکن وہ ساؤنڈ کو انجوائے کر سکتی ہے اور ریدم کو فیل کر سکتی ہے، لیکن یہ فنکشن بھی اس کے لیے انیبل ہو چکا تھا۔ وہ اپنے سر پکڑتے ہوئے کہتی ہے کیا یہ میں نے چیزیں پہلے سے ہی سیکھ لی ہیں؟ اگر اس نے یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے سیکھی ہوئی ہوتی تو وہ اتنا برا ڈانس تو نہیں کر سکتی تھی۔ پھر وہ کچھ سوچتی ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے سیکھا ہو، لیکن کافی زیادہ گلیچز آنے کی وجہ سے میری میموری کی کافی سارے حصے مسنگ ہیں۔ پھر وہ یہ بھی سوچتی ہے کیا مجھے ڈانس سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ بھی صرف اس بات کے لیے کہ مجھے میلوی اور لائٹ کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑنا ہے اور انہیں چیز کرنا ہے بیچ میں پیچھے سے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا غصہ میری طرف سے کچھ کم ہو سکے، اور وہ اپنے ذہن میں ایک پرفیکٹ پلان بنا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اتنے میں اس کی ایک سروینٹ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میڈم اس وقت آ چکی ہیں۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ڈیزائنر دکھائی جاتی ہے، جو کہ انس کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوئے جا رہی تھی۔ وہ پہلے سے کافی زیادہ خوبصورت، ایلیگینٹ اور کافی زیادہ حسین لگ رہی تھی، اور وہ دیکھ دیکھ کر یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر آپ کو کیا ہوا ہے۔ اس کے بال بھی بہت ہی زیادہ گلوسی اور سلکی ہو رہے تھے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو رہی تھی۔ وہ اس کے کال بھی پکڑ پکڑ کھینچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس نے کیا ہو، یا ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ایسی ہوتی ہی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ اب وہ اسے وقت سے زیادہ ینگ بھی لگ رہی تھی۔ پھر وہ اس سے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ابھی حال ہی میں آپ ڈیوک بلیکو کی مینشن میں جا کے ایک پارٹی اٹینڈ کرنے والی ہیں، تو میرا یہ موقع آ چکا ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی ساری کی ساری اسکلس کو شو کر سکوں، اور وہ اپنے سارے کے سارے پروڈکٹ وغیرہ کو نکال دیتی ہے۔ بالآخر وہ دن آ چکا تھا جس دن ڈیوک بلیکو نے ایک بال ارینج کیا تھا، اور اس دن ڈیوک بلیکو خود پرسنلی طور پر اینس کو ریسیو کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ وہاں پر بیٹھا ہوا بڑی دیر سے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اتنے میں ڈور کھلتا ہے اور وہاں سے اینس اندر آتی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آخر تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ وہ کہتی ہے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس کی طرف جاتی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے ایک بلیک اور بلو کلر کا آؤٹ فٹ پہن رکھا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ حسین تھا۔ وہ اس کو اس طرح دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کو اس طرح دیکھتے ہیں۔ اینس اپنے من میں سوچتی ہے آخر لوئڈ یہاں پر کر کیا رہا ہے، کیا یہ اس وقت مجھے ریسیو کرنے آیا ہے؟ پھر وہ منہ بناتے ہوئے کہتی ہے اس کو لگا شاید میں اپنا فیس دوبارہ شو نہیں کراؤں گی، ویسے یہ اس سے بہتر ہے کہ تم سے بھاگنے سے بہتر ہے کہ میں بال ہی اٹینڈ کر لوں۔ اس کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ میرے پاس اپنا سیپریٹ کیریج پریپیئر ہوا ہے، جس پر لیڈ اس کو کہتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ میرے ساتھ ہی چلے لیڈ، ہم دونوں ایک کیریج میں جائیں گے۔ کافی دیر تک آکورڈ طریقے سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اینس بات کرنے کی اسٹارٹ کرتی ہے اور کہتی ہے یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ڈیوک پرسنلی طور پر مجھے یہاں پر ویلکم کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اس پر بہت ہی زیادہ گندا ایکسپریشن دیتے ہوئے وہ اس کو اگنور مارتا ہے۔ وہ اپنے من میں کہتی ہے بس ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا،
اور وہ باہر کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ باہر کی طرف دیکھنا شروع کرتی ہے، وہ خود مصنوعی طور پر اس کو خوب گھورے ہی جا رہا تھا اور اسے کافی زیادہ وہ اچھی بھی لگ رہی تھی۔ کافی دیر تک کیریج چلنے کے بعد وہ اس جگہ پر آ جاتے ہیں، فائنلی طور پر اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ چکے تھے۔ ڈیوک اس کو وہیں پر انٹرنس پر چھوڑ کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بعد میں دوبارہ ملیں گے۔ وہ اندر انٹر ہونے سے پہلے یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر مجھے یہاں پر کس طرح کرنا پڑے گا، لیکن وہ پہلے سے ہی اپنا ایک پریپیئر کر لیا تھا جب وہ کیریج کے اندر موجود تھی۔ میلوی بہت ہی زیادہ ایک شائع قسم کی پروٹیگنسٹ ہے، تو سب سے پہلا قدم مجھے ان دونوں کو ملانے کا اٹھانا پڑے گا خود سے۔ سب سے پہلے میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملواؤں گی اور یہ ایک پرفیکٹ میچ رہے گا جب میں یہ والا پلان کروں گی۔ اسے اپنا پلاننگ بہت ہی زیادہ پرفیکٹ لگ رہی تھی، اندر بہت ہی زیادہ خوبصورت سا سجایا گیا تھا، بڑا پرفیکٹ طریقے سے میوزک چل رہا تھا، لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، چہل پہل کر رہے تھے، ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے تھے۔ وہ اندر انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے وہ میلوی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی کہ آخر وہ کہاں پر ہے۔ جیسے ہی وہ اس بال کے اندر انٹر ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات چیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیڈیز ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی، کیا یہ سچ میں یہاں پر آ چکے ہیں؟ او مائے، میں نے تو سنا ہے کہ یہ پرنسس کیلچن کے ساتھ باہر ہو چکی تھی۔ میں نے سنا ہے وہ مکمل طور پہ ایک لڑائی نہیں تھی، لیکن وہ باہر اسے لات مار کے باہر نکل دیا گیا تھا۔ دوسری لیڈی کہتی ہے، ہاں یہ ہر وقت اس کے ساتھ اس طرح چپکے رہتی ہے اور ہر وقت اس طرح ایکٹنگ کرتی ہے جیسے وہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ اسپیشل ہے۔ وہ ہر وقت اس کو سرو کرتی رہتی ہے اور ان کا اس طرح کا ڈاک ہو رہا اس کی طرف بھی فیل ہو رہا تھا اور وہ ان کی ساری باتیں سن رہی تھی، لیکن وہ اس طرح کی باتوں کی عادی ہو چکی تھی کیونکہ ویسے اوبیسلی طور پر وہ ایک ویلن کی ایک سائڈ ویلن تھی، تو اس کے بارے میں اس طرح کی گوسپ ہونا تو بنتی ہی ہے، تو وہ ان کی ساری باتوں کو اگنور مارتی ہے اور وہ ان کی اس طرح کی باتوں پر زیادہ بات چیت نہیں کرتی اور ان کو اگنور کرتی ہے۔ لیکن پریویس لائف میں وہ ان کی اس طرح کی باتوں پہ بہت ہی زیادہ چڑھ جایا کرتی تھی اور انہیں بہت ہی زیادہ غصہ آتا تھا، لیکن اب سے کوئی بھی پرواہ نہیں اور وہ خاموشی سے ارد گرد وہاں پر میلوی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے اسے ایک لڑکوں کا ہجوم نظر آتا ہے اور اس کے بیچ میں میلوی موجود ہوتی ہے جو کہ کافی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ لڑکے جتنے بھی تھے وہاں پر وہ اس کا پارٹنر بننے کے لیے پوچھ رہے تھے اور کافی کوئی اسکالٹ کرنا یا اس طرح کی باتیں مطلب اسے اسٹکی ہوئے جا رہے تھے۔ وہ ان کے پاس ان سب کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ چڑھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سارے اسٹرینتھ بندے اس کے پاس کر کیا رہے ہیں، ضرور یہ اس کے سائڈ ہی یہ سے پارٹنر بننے کے لیے کہہ رہے ہوں گے۔ اور ان دی کیس وہ یہ کہتے ہوئے غصے کے مارے اس کی طرف آگے بڑھ رہی ہوتی ہے کہ وہ اچانک کسی سے ٹکرا جاتی ہے اور گرنے ہی والی ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ اس کو گرنے سے روک لیتا ہے۔ اس پرسن کے یلو کلر کے ہیئر تھے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور جیسے ہی اس کی نظریں اس پرسن سے ملتی ہیں اس کے کچھ پاسٹ میموریز کے ذہن میں آتے ہی چلی جاتی ہیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ اس کے پاس کچھ میڈیسن مانگنے کے لیے آئی تھی۔ وہ ایک خاندانی ڈاکٹر تھا جس کے فیملی کے سارے ممبر ہی ڈاکٹر بنا کرتے تھے اور وہ بھی ایک ڈاکٹر ہی تھا۔ وہ اس کے پاس کچھ دوائیاں مانگنے آئی تھی جس پر وہ اسے یہ کہتا ہوا انکار کر دیتا ہے کہ اس کے پاس کیلچر فیملی کے میٹس کے لیے کوئی بھی دوائی موجود نہیں ہے۔ اس کے سامنے موجود وہ پرسن ہر کسی کے سامنے بہت زیادہ وارم تھا، لیکن جب بات اس کی آتی تھی تو وہ اس کے سامنے اتنا زیادہ کولڈ اور ایک اتنا زیادہ سخت ایکسپریشن دیا کرتا تھا اور اتنا گندا رسپانس دیا کرتا تھا کہ زیادہ تر بندوں کو اسے چڑی ہو جائے۔ وہ اس کو دیکھ کر کافی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ یہ بھی ایک میل لیڈ میں سے ایک تھا جو کہ میلوی کو بہت ہی زیادہ پسند کیا کرتا تھا اور اسی وقت وہ ایک پاگل ڈاکٹر بھی تھا کیونکہ وہ اینس کے اوپر باقاعدہ طور پر اسٹڈی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر بڑا ہی کولڈ اور ایک گندا سا ایکسپریشن دیتے ہوئے کہتا ہے، اوہ ایک کیلچن فیملی کی میڈ۔ اس کے یہ کہتے ہی اس کے ذہن میں تھوڑی سی اور میموریز آنے لگتی ہیں کہ جب اس نے اسے میڈیسن مانگی تھی تو اس نے تو اسے منع کر دیا تھا، لیکن وہ خود نہ دوائی دیتے ہوئے اپنا بیگ پیک کرتا ہے اور اس جگہ سے بہت ہی زیادہ غصہ اور ایک کولڈ پرس لک دیتے ہوئے اس کو چلا جاتا ہے، اور یہ لوگ یاد آتی ہی وہ بری طرح سے کانپ جاتی ہے اور وہ ڈر جاتی ہے، اور اس وقت بھی اس نے ایک بے انتہا کولڈ اور اینگر بھرا لک اس کو دکھا رکھا تھا۔ اینس جلدی سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے گرنے سے بچا لیا، جس پر وہ بہت زیادہ کولڈ انداز میں کہتا ہے میرے ہاتھ گندے ہو گئے، اور وہ اپنا رومال گیلا کر کے اپنا ہاتھ صاف کرنے لگتا ہے۔ وہ اسے اس طرح فیل کرا رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ کوئی بہت ہی زیادہ بڑی بیماری کے لپیٹ میں آنے والا ہے یا وہ کسی قسم کا جرمز ہے جو کہ اس کے ہاتھوں پر لگ گیا ہے،
اور وہ اسے اسی جگہ پر پھینک کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسے بہت ہی زیادہ غصہ تو آتا ہے اینیس کو، اور وہ غصہ بھی نکالنے ہی والی ہوتی ہے اور اسے روکنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے میلوی آ جاتی ہے، جو کہ بہت زیادہ خوش مزاجی سے اس سے ملتی ہے۔ اس کو دیکھتے ہی اس کا سارا غصہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس وقت میلوی سیکنڈ میل لیڈ کے سامنے سے ہوتی ہوئی گزارنے والی ہوتی ہے۔ وہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہ موقع ہے جس وقت سیکنڈ میل لیڈ کے ساتھ میلوی کی ملاقات ہوئی تھی، اور وہ اسے لو اینڈ فرسٹ سائٹ ہو گیا تھا اسے دیکھتے ہوئے، اور اس وقت بھی وہ یہی سوچ رہی تھی، لیکن میلوی اس کے برابر میں سے گزر جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر میل لیڈز پہلی نظر میں ہی اس سے محبت کر بیٹھے تھے، لیکن اس وقت ایسا بالکل بھی نہیں ہوا تھا، اور وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے میلوی کے ساتھ کافی زیادہ کلوز ریلیشن شپ ہے تو ہو سکتا ہے وہ مجھے اپنی ایک اچھی اور گڈ سائڈ دکھائے اور میرا بھی خیال رکھے جس طرح وہ میلوی کا رکھا کرتا تھا۔ اور وہ ایک جملہ بولتی ہے کہ دیکھ کر لگتا ہے کہ پرندوں نے اپنا روٹ بدل دیا ہے، شاید ان کا بھی موقع نہیں آیا کہ وہ اپنا روٹ چینج کر سکیں، اور وہ بہت زیادہ خوش مزاجی سے اس سے مل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ہی وہ دو بندے جو کہ بہت دیر سے اس کو اپروچ کر رہے تھے وہ بھی موجود تھے۔ انہیں اسے دیکھ کر غصہ تو بہت آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اسے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر تمہارے پیچھے یہ بندے کون ہیں، جس پر وہ تھوڑا زیادہ آکورڈ طریقے سے کہتی ہے کہ یہ لوگ مجھے، اتنے میں وہ اپنی کلر ایج کے ساتھ ان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ میلوی جیسے ہی میلوی کے پیچھے وہ دونوں بندے اینس کو دیکھتے ہیں، وہ اسی جگہ بہت زیادہ بری طرح گھبرا جاتے ہیں اور وہاں سے ایکسکیوز کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر اینس اپنے پیچھے غور کرتی ہے کہ اس کے پیچھے لائٹ کھڑا ہوا ہے جو کہ اسے ہی اسٹیئر کیے جا رہا تھا، اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ آخر وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس وقت اس کے اوپر اس کا افیکشن لیول 50% بڑھتا چلا جا رہا تھا، بار 50%، 50% اس طرح سے، اور وہ یہی سوچ رہی تھی کافی زیادہ اچھا کہ اس کا افیکشن لیول میری طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اگر میں اور تھوڑی محنت کروں تو اس کا نیم کلر بھی چینج ہوتا چلا جائے گا۔ اور اینس اتنی زیادہ چینج ہو چکی تھی کہ اس کا چینج جو تھا وہ میلوی بھی نوٹ کر چکی تھی، اور وہ اسے پوچھ لیتی ہے کہ تم اب کافی زیادہ چینج نظر آ رہی ہو۔ وہ کافی زیادہ حیران ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہاں تم کافی زیادہ اب چینج ہو گئی ہو، تم بہت زیادہ جینٹل اور میچور لگ رہی ہو پہلے سے۔ اس کی اس بات پر وہ اپنے من ہی من خوش ہوئے جا رہی تھی کہ لگتا ہے اس کی محنت کام کر گئی، اور وہ اپنی کنورسیشن اس طرح جاری ہی رکھ رہے تھے کہ اتنے میں اس کو ایک ڈارک اورا فیل ہوتا ہے، وہ اور کسی کا نہیں بلکہ لائٹ کا جو کہ ایک کونے میں کھڑا ہوا اس کو گھورے ہی جا رہا تھا بہت ہی زیادہ انٹینسلی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی اب کیا کیا جائے، تو وہ کسی طرح بہانے بنا کر اسے باہر لے جانے لگتی ہے، لیکن اس وقت اسے ٹیبل پہ کچھ گلاس بھی نظر آ جاتے ہیں۔ اسے بہت زیادہ پیاس لگی تھی تو وہ ان میں سے 2 گلاس اٹھاتی ہے، ایک خود پیتی ہے اور دوسرا میلوی کو دے دیتی ہے یہ سمجھ کر کہ یہ گریپ جوس ہوگا، لیکن جیسے ہی میلوی اس کو پیتی ہے وہ اصل میں وائن تھی جس کی وجہ سے اس کو نشہ چڑھ جاتا ہے، اور اس جگہ پر کھڑے ہوئے وہ دونوں ابھی آپس میں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اینس نوٹ کر لیتی ہے کہ میلوی کافی زیادہ نشے میں ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے اور گھبرا جاتی ہے کیا ہوا آگے، یہ تو الکوہول ہے، اور وہ پریشان تھی، اگر وہ یہ جانتی کہ یہ پہلے سے ہی الکوہول ہے تو وہ اسے کبھی بھی نہیں دیتی، کیونکہ میلوی کافی زیادہ ویک تھی الکوہول کے معاملے میں، تو وہاں سے اسے معافی مانگتے ہوئے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے تھوڑا پانی لے کے آتی ہوں۔ اتنے میں وہ لائٹ سے ٹکرا جاتی ہے، وہ کہتا ہے نو وے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لائٹ بہت ہی زیادہ غصے میں اسے کہتا ہے کہ تم نے میلوی کو الکوہول پلائی تو پلائی کیسے؟ وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔